अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अमन कैसे आएगा और तालिबान के साथ पीस टॉक्स कैसे आगे बढ़ेंगी? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा इन्हिसार इसका दो शख्सियात के ऊपर है। एक सियासी मैदान में अगर देखें तो एक तो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, कि वो इसको कैसे परसू करना चाहते हैं और वो लीडरशिप रोल इख्तियार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और दूसरे हैं उनके मेन राइवल इमरान खान, तहरीक इंसाफ के सरबराह। कहा यह जाता है कि PMLN के ऊपर ज़्यादा दबाव इसलिए है कि इमरान खान जो है वो पीस टॉक्स के ज़्यादा हामी हैं, इसलिए नवाज शरीफ दूसरी किसी स्ट्रेटजी या हिकमत अमली की तरफ जाने से गुरेज कर रहे हैं। इमरान खान क्या चाहते हैं, ख़ास तौर पर FC के वाक़े के बाद और कराची की किलिंग के बाद जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तालिबान ने क्लेम कर ली, तो इमरान खान क्या चाहेंगे कि इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ पीस टॉक्स तक ही महदूद रहा जाए या जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनके लिए भी गौर व खौज किया जाए। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। वार्म वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया आज प्रोग्राम में। इसी बात से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान का अमन और लोगों की ज़िंदगियां जो हैं जुड़ी हुई हैं इस बात से ऊपर, और आपकी पॉलिसी और आपकी स्ट्रेटजी जो है बड़ा उसका वज़न है इस वक्त इस पॉलिसी को शेप करने में। कैसे आगे बढ़ा जाए जब FC के कत्ल की जिम्मेदारी भी वो क्लेम कर रहे हैं और कराची में पुलिस की किलिंग भी उन्होंने क्लेम की? नदीम, आपने अभी इंट्रो में कहा कि मियां नवाज शरीफ लगता है अंडर प्रेशर हैं मेरी वजह से फ़ैसला करने पे, यानी दूसरी ऑप्शन डायलॉग के अलावा। मैं आपको अपना बता दूं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, यानी अवाम ने मुझे मैंडेट दिया हो मुल्क में अमन लाने का, तो मैं ऑपोजिशन का ये ना फिक्र करूं कि ऑपोजिशन क्या कह रही है, जिम्मेदारी मेरी है। यानी ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है और मैं फिर जो भी मैं समझूं मुल्क की बेहतरी के लिए ऑपोजिशन को कैरी करने की कोशिश करूं। लेकिन जिम्मेदारी क्योंकि मेरी है, इसलिए अथॉरिटी भी मेरे पास है और मैं फिर वो करूं जो मैं समझता हूं मुल्क की बेहतरी के लिए डायलॉग है या फिर मिलिट्री एक्शन है। तो ये जो मुझे कोई समझ नहीं आती, लोग कहते जी इमरान खान की वजह से नवाज शरीफ मिलिट्री अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते तो इस वक्त आप क्या करते? सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं खुद डायलॉग को लीड करता, और अब से नहीं। मैं अगर 11 मई को इलेक्शन होती तो मैं एक हफ्ते के बाद खुद डायलॉग को लीड करता और उसमें यानी टीम नीचे होती और मैं बॉल टू बॉल यानी हर मौके पर देख रहा होता, क्योंकि नंबर 1 मसला पाकिस्तान का ये है, अमन लाना। और अमन लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर की। और प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में, हमने भी तहरीक इंसाफ ने, हमने कहा कि हम मिलिट्री नहीं, क्योंकि मिलिट्री 9.5 साल से मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल हो रही है। हम दोनों का ये था, हमने वोट ली थी कि हम डायलॉग करके मसला हल करेंगे। तो जो डायलॉग होना चाहिए था, पहले तो मेरी तनकीद ये है कि खुद लीड करना चाहिए था, जो शायद नीचे चौधरी निसार काम करते, लेकिन ऊपर सरप्रस्ती होती है इतनी ज़्यादा मुल्क की। यारी ये हमारी सबसे बड़ा मसला इस वक्त डायलॉग है। खान साहब, वो क्या चीज़ गलत की उन्होंने? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कमेटी भी बनाई पीस टॉक, जो आप दोनों का स्लोगन था उसको परसू भी। सबसे पहले तो इतनी देर होनी नहीं चाहिए थी। यानी अगर आपका मुल्क का नंबर 1 मसला इस वक्त टेररिज्म है, और मुझे जब मिलने भी आए थे मैंने उनको कहा हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हैं। मुझे इतनी गुस्सा था इलेक्शन के अंदर जिस तरह की धांधली हुई है, मैंने कहा वो सब भूल गए आपकी इलेक्शन का, मुल्क के जो हालात हैं हम कबूल कर बैठे, लेकिन नंबर 1 मसला टेररिज्म है। तो टेररिज्म तो पहले 10 दिनों के अंदर कमेटी बन जाती, खुद लीड करते। अमेरिकनों को कहते हैं कि डायलॉग अगर हो रहा है, आपने किसी तरह, हम कोई ड्रोन अटैक नहीं चाहते यहाँ जो हमारे डायलॉग को मुतासर करे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है। हमारे 50,000 लोग मर गए हैं, हमारी तबाही है, हमारी इकॉनमी बैठ गई, $100 अरब यहाँ इस मुल्क का ज़ाया हो चुका है, गुर्बत फैल चुकी है, कर्जे 2-2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो उस वो प्रायोरिटी नहीं दी। 11 मई से लेकर 9 सितंबर को पहली दफ़ा APC होती है, फिर डायलॉग शुरू होता है और उसके बाद वो ड्रोन मार के डायलॉग ख़त्म कर देते हैं, फिर आप इंतज़ार। अब यहाँ पहुँचे हम, तो मैं तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देता। उसके बाद जैसी बातचीत शुरू होती, सीज़ फायर, इमीडिएटली सीज़ फायर पे जाते कि अब जंग बंदी हो, और जंग बंदी के बाद ही डायलॉग शुरू हो सकता है। अब लोग भी मर रहे हैं, FC के बेचारे जो आपने कहा हमारे पाकिस्तान, यानी वो शहीद हो रहे हैं और पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा 700 पुलिस वाले तो 6 साल में पख्तूनख्वा में मारे गए। खान साहब, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब पीस टॉक्स शुरू हुई तो अमेरिका से तो हमने कहा कि उसने ड्रोन हमला कर दिया, वो शायद पीस टॉक्स का हामी ना हो, लेकिन वो तालिबान जिनसे पीस टॉक्स हो रही हैं, जितनी दफ़ा इनिशिएटिव हुआ, APC हुई, करारदादें पास हुई, जवाब में या पेशावर में बॉम्बिंग होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बस के ऊपर अटैक होता है, चर्च बॉम्बिंग होती है,
جنرل ثناء اللہ نیازی کی اسیسینیشن اسی عرصے میں ہوئی اور اس کا کلیم بھی ٹی ٹی پی کے اسی لیڈر نے کلیم کیا. اس کے بعد آپ کی ایف سی کے جوانوں کی شہادت ہے, کراچی کے پولیس کے اوپر اٹیک ہے. ایچ اینڈ ایوری اوکیزن جو تھا ٹی ٹی پی نے اس کا جواب آپ کو زیادہ خون ریزی سے دیا. اب ندیم اس سے آپ کو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ آپ کو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے, 14-15 بڑے گروپ ہیں, کئی چھوٹے گروپ ہیں جو کہتے ہیں ٹوٹل 50 ہے. یہ گورنمنٹ کی میں بتا رہا ہوں جو پوزیشن ہے. اب اس میں سے واضح ہے کہ کئی گروپس امن چاہتے ہیں اور بات کرنا آپ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ تو انٹیریئر منسٹر نے پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر یہ کہا کہ اکثریت بات کرنا چاہتی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کئی گروپس امن نہیں چاہتے, فورن بیکڈ ہیں, باہر سے پیسہ آ رہا ہے, پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں. تو میں اگر آپ نے کہا نا کہ میں ہوں, میں تو کوشش یہ کرتا کہ ان گروپس کو تو فوری طور پہ جب آپ سیز فائر کرتے ہیں اور سیز فائر کے بعد آپ کو پتہ ایک دم چل جائے کہ کون سا, مثلا یہ جو گروپ جس نے ابھی ایف سی کا قتل کیا, یہ جو مین شورا تھی جو ہمیں جو انفارمیشن ملی, جو کمیٹی ہے, ان کو مین شورا کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بلکہ اس کی مذمت بھی کی ہے. تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا کہ ٹی ٹی پی نے اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی. ٹی ٹی پی نے جو مین شورا ہے اس نے کی ہے, جو مجھے انفارمیشن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے. دیکھیں اس میں سے گروپس امن نہیں چاہتے. جب پشاور میں بومنگ ہوئی, اے پی سی کے بعد بومنگ ہوئی, ٹی ٹی پی نے کہا یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا. ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی جب پشاور میں انہوں نے نہیں کلیم کیا, انہوں نے کیا. اب میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ندیم, اگر 50 گروپ ہیں, آپ کوشش کریں گے کہ ان میں سے اکثریت کو آپ بات چیت میں لے آئیں اور ان کو آئسولیٹ کر دیں جو کہ اس وقت اس ملک میں امن نہیں چاہتے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فل سکیل آپریشن ہر صورت ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ 7 لاکھ پاکستانی وہاں بستے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں نارتھ وزیرستان میں. جب آپریشن شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا وہاں؟ میں ایک پاکستانی شہری رہ رہا ہوں نارتھ وزیرستان میں, میری بیوی بچے ہیں, میرے اوپر کیا گزرے گی وہاں؟ تو اس لیے جو آپریشن ہوتا ہے, یاد رکھیں وار از دا لاسٹ ریزورٹ. جب سب حربے استعمال ہو جائیں تب آپ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور کنٹروورسی شروع ہوگی. جی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ جنرل کیانی نے کہا کہ 40% چانس ہے. اب یہ جی وہ دیکھیں اس نے ملک کو ڈیمورلائز کر دیا. کوئی الٹی سیدھی کالم ہے کہ جس نے ملک کو بھیج دیا. یعنی میں ایسی اہمکانہ چیزیں سن رہا ہوں. ندیم بات یہ ہے کہ آپ آپریشن کو لاسٹ ریزورٹ استعمال کرتے ہیں. جنرل کیانی کی آج وضاحت بھی آ گئی ہے, وہ اگر آپ نے دیکھی ہو تو انہوں نے کہا کہ 40% ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپریشن آپ نے کروانا ہے تو یقیناً کامیاب ہوگا, لیکن یہ اوور آل ٹیررزم کا, دہشت گردی کا 40% ہے. 60% پولیٹیکل گورنمنٹ کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, گورننس سے اپنے انسٹیٹیوشن مضبوط کر کے, پولیس اور انٹیلیجنس کو بہتر کر کے. جنرل کیانی نے تو بات کی نہیں, میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں. اور مجھے اس پہ غلط بیانی کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ہم سب ایک ہی چاہ رہے ہیں ملک کو ٹھیک. جنرل کیانی بھی ظاہر ہے چاہ رہے ہیں ملک میں امن ہو, نواز شریف بھی یہ چاہ رہے ہیں, ہم سارے پاکستانی چاہ رہے ہیں. تو مجھے اس میں کیا چیز تھی غلط بیانی کرنے کی؟ ہوا یہ کہ نواز شریف مجھے بلا رہے ہیں, جنرل کیانی وہاں بیٹھے ہیں, پرویز خٹک بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری نثار بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, اب پیس ٹاکس کی پوری کوشش کریں گے, سب آن بورڈ ہیں, لیکن اگر وہ ناکامیاب ہوئی پیس ٹاکس تو ہم پھر آپریشن کریں گے. اور آپریشن کی جنرل کیانی کہہ رہے ہیں 40% چانس ہے, یہ پرائم منسٹر مجھے کہہ رہے ہیں. اب میں اسے کیا سمجھوں گا, آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر آپ کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی جنرل کیانی کہہ رہے ہیں 40% چانس ہے, انہوں نے تو وضاحت کر دی, میں تو اس کانٹیکس میں لے رہا ہوں جس میں اس میں مجھے بتایا ہو سکتا ہے مس کوٹ ہو. سن لیں, نہیں مس کوٹ نہیں, جس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تو ڈائلاگ کی چانس کی کامیابی ہے تو اس کو پورا اس لیے چانس دیں کہ اگر 60% بھی چانس ہو کامیابی کی, پھر بھی ڈائلاگ کو اس لیے چانس دیں, بس 7 لاکھ پاکستانی بس رہے ہیں. اس لیے پہلے ڈائلاگ ایگزاسٹ کریں. اگر ڈائلاگ فیل ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی, میں کہتا ہوں اگر 5% بھی چانس ہے کامیابی کی, اس کے باوجود لڑیں, کیونکہ اپنے ملک بچانا ہے پھر آپ کے پاس. لیکن جب تک آپ کے پاس ڈائلاگ کی آپشن ہے اس کو ایگزاسٹ کریں. جو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 9.5 سال میں
किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने डायलॉग की कोशिश की। स्वाद की बात ना करें, मैं कबायली इलाके की बात कर खान साहब, आपकी कबायली इलाके strategy- में किसी ने नहीं कोशिश की। अगर इमरान खान की स्ट्रेटजी अगर पूछी जाए तो फिर इमरान खान की स्ट्रेटजी ये होगी, अभी आपने ग्रुप्स की भी आइडेंटिफिकेशन कर दी कि जिन्होंने मारा है एफसी के जवानों को या जिन्होंने पुलिस को मारा है वो ग्रुप अमन नहीं चाहते हैं। तो ये तो हमने वो ग्रुप सेपरेट कर लिए, जिन्होंने मारा और भी हैं। जनरल सनाउल्लाह नियाजी को भी मारा, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, तो इनको हम फिर सेपरेट कर लेते हैं अलहदा। इनको देखिए, इनके तो फिर जैसे आपको यूज ऑफ आपकी- फोर्स करना पड़ेगा जब ना। जैसे आप- बाकियों को आप मेन स्ट्रीम करने के लिए कोशिश कई करें। आपके यहाँ पास- मतलब मैं आपको मुखालफत नहीं करता उस नुक्ता नहीं, लेकिन नदीम, कि जो ग्रुप मेन स्ट्रीम हो सकता है कर ले उसको। इसमें क्लियर है कि जो मर्जी कर ले, कई ग्रुप्स ने इस मुल्क में अमन नहीं देखना, जिसमें सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं। अब इनका क्या ताल्लुक है? जो शिया की कत्लेआम कर रहे हैं, इनका क्या ताल्लुक है? ये जो अमेरिका, ये तो ज्यादातर लड़ रहे हैं, और आपने पढ़ भी लिया है कि अमेरिका की जंग से निकलो, ये तो इसलिए लड़ रहे हैं। तो लेकिन जो सेक्टेरियन लड़ रहे हैं उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उन्होंने तो फिर भी लड़ते रहना है। इसलिए इसमें क्लियर है कि कई ग्रुप्स को आपको आखिर में उनको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, हथियार लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मान रहे हैं, जिनसे आप समझौता हो सकता है, उनको तो अलहदा करें। जो अलहदा हो सकता है उसे कर लें, ये स्ट्रेटजी होगी इमरान खान की। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर आपने बड़ी बोल्ड पोजीशन ली थी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में से लोग कोयटा बलूचिस्तान जाते नहीं थे, आपने जाके वहाँ लश्कर जंगवी का नाम लिया था। अभी आप सेक्टेरियन का जिक्र कर रहे हैं, तो उसी ज़ुमरे में जिन ग्रुप्स को हम कहते हैं कि पाकिस्तानी लोगों की शहादत में ये मुलव्वस हैं, तो हज़ारा कम्युनिटी वो भी हमारी भाई बंदे हैं ना, जिनका कत्लेआम ये कर रहे हैं। तो आपकी आवाज़ एक दफ़ा आई थी, मेरे ख्याल में वो वजन अगर कायम दो रहता, दफा आई थी, वो मजबूती कायम रहती, तो हम यूज़ कर सकते थे पॉलिसी मेकर्स को कि वो आपके दबाव में आते और आगे बढ़ते, उन लोगों को कंटेन करने की कोशिश करते, नदीम सेपरेट ना बताओ, होते। किसकी क्यों नहीं बाकी बात करते, मैं क्यों नहीं नाम लेते हैं? बेइंग अपोजिशन लीडर, अगर आप इस पे जानदार पोजीशन ले रहे हैं तो लीजिए। नदीम, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने हर जगह स्टैंड लिया है। आप ये छोड़ें, आप मुझे बताएं, हर दहशतगर्द के खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद किया है, हर करप्ट पॉलिटिशियन के आवाज़ बुलंद की है। मैंने लश्कर जंगवी का नाम लेके कहा है कि ये जो शिया कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये तो इस्लाम को तबाह कर रहे हैं आप। कि आप अपने लोगों को जो ये अच्छा जी ये शर उसको मार दो, तो ये किधर तक जाएगी? ये फ़िरका वारियत जो है ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए मैंने नाम लेके कहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि पंजाब में ये जो बसते हैं सारे, इनके ऊपर पंजाब की गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या किया अब तक? पंजाब के अंदर लोग इनकी गवर्नमेंट के लोग हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, उसके ऊपर क्या है? यानी दहशतगर्दी की मल्टी डायमेंशंस हैं पाकिस्तान में। लेकिन खान साहब, इसके ऊपर आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए। आपकी पोजीशन जहां इबहम पैदा करती है, जब आप एक ब्लैंकेट कवर में कहते हैं ना कि सिर्फ पीस टॉक्स, आज आपने इसको आइडेंटिफिकेशन की है कि जो मार रहे हैं, जो कत्ल गारत में मुलव्वस हैं, तो आप आइडेंटिफाई करिए इनको आइसोलेट करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपको इस लाइन को टो करना चाहिए। जब आप पीस टॉक्स की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका मतलब हो जाता है कि जो बात करने के लिए तैयार हैं उनसे तो आप करेंगे, जो नहीं करने के लिए उनके ज़ाहिर आपको लड़ना पड़ेगा। मैं एक आपको बात कहूँ, देखें, आज तक पाकिस्तान ने कभी भी संजीदगी से किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पीस टॉक्स की नहीं है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है इस मुनाफिकत पे कि सेनेट में बैठे हुए वो पार्टीज, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP के लोग हर रोज इमरान खान, यानी ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। 5 साल ये सारे पावर में बैठे थे, फेडरल गवर्नमेंट में ये बैठे थे, क्यों नहीं अटैक किया इन्होंने? क्यों नहीं वजीरिस्तान ऑपरेशन किया? अब बैठ के हर रोज ही देखे इमरान खान रुकावट बना हुआ। हम तो 8 महीने से आए हैं, ये 5 साल पावर में बैठे थे और इनके दौर में दहशतगर्दी इस्पानों पे गई है। ये अमेरिकनों के पीछे से ये डोरियां अमेरिकनों ने पकड़ी हुई थी इनकी, जो वो कहते थे करते थे। इनको सिर्फ इसलिए नहीं, इन्होंने ऑपरेशन इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तानी फौज ने नहीं करने दिया। और मैं पाकिस्तानी फौज का, मैं वहाँ बैठा हुआ था, जनरल पाशा ने और जनरल क्यानी ने 2011 में यूसुफ रजा गिलानी को और सारे पॉलिटिकल हेड्स को स्टेटमेंट दी कि नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं तो अमेरिकन इनको कह रहे थे करो, ये तो करने के लिए तैयार थे। तो आज बैठे इमरान खान को, जनाब इमरान खान की वजह से, कोई किसी को जुकाम भी होता तो इमरान खान की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, ये जी ऑपरेशन दहशतगर्दी, यानी ये किस तरह के लोग? आज जो BBC उर्दू ने उसकी आपके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक सेनेट में आई है, उसकी हेडलाइन छापी है, उन्होंने मौलाना इमरान खान लिखा है। तो आप अभी भी बिलीव करते हैं कि ये लोग पैसे दे के सेनेटर बने हैं, ये जस्ट एक पासिंग रिमार्क था? मैं आपको रेट्स बता दूंगा कि पख्तूनख्वा के अंदर रेट्स क्या हैं, जो देते हैं MPs को रेट लगाते हैं। मैं आपको रेट, आप जरा पीछे उठा के तो देखें, कई सेनेटर बने जो पार्टी के साथ ही नहीं थे, वो सेनेटर बन गए। कैसे बना है? ये पैसे। कभी याद रखें नदीम, इनडायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए सेनेट की।
جب آپ انڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے اس کے اندر پیسہ چلتا ہے. اچھا ریپرزنٹیشن کیا؟ میں آج ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں 80 لاکھ ووٹ میری پارٹی نے لیے, میں پارٹی کا 2 جگہ ریکارڈ ووٹس لے کے آیا ہوں 2 حلقوں کے اندر. انہوں نے کون سے ووٹ لے کے آئے؟ یہ کون سے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے؟ پاکستان کے اندر سینٹ تب صحیح کام کرے گی جب ڈائریکٹ الیکشنز ہو کے آئیں گے. اور یہ جو حرکتیں اب ہر روز, کیونکہ ہمارا کوئی سینیٹر ہے نہیں, ہر روز پڑھا ہوں اخبار میں سینیٹر یہ کہہ دیا, وہ سینیٹر اٹھ رہے. اچھا جی, یہ پاکستان کی ساری برائی ہے عمران خان کی وجہ سے. اچھا ایک سوال اس پہ 1-2 اور پوچھ لیں, پھر ہم آپ کو الیکشنز کی طرف بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ آپ کی پارٹی ابھی تک انتخابی نتائج سے مطمئن نہیں ہے, کورٹس کے اندر بھی آپ موجود ہیں. لیکن پہلے وہ سوال ایک کر لیں کہ اگر فوج یہ فائنلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں ان گروپس کے خلاف جو کلنگ میں انوالو ہیں یوز آف فورس کرنا ہے, تو آپ ملٹری کو بیک کریں گے, سپورٹ کریں گے اس ملٹری ایکشن کو؟ دیکھیں, پاکستان کی فوج ہے, ہماری فوج اگر کمزور ہوتی ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے. ظاہر ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے, لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر میں کوشش پوری کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ہم ڈائلاگ سے مسئلے حل کریں. میں آپ کو دیکھیں ندیم 2 منٹ لوں گا, آپ کو پاکستان کی تاریخ بتاتا ہوں, کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. 65 کی جنگ میں اچھی طرح یاد ہے ہم نے کشمیر میں فوج بھیج دی. اس کے بعد یہی نہیں سوچا کہ اگر ہندوستان لاہور اٹیک کرے گا تو کیا ہوگا, انہوں نے لاہور اٹیک کر دیا. پھر ایسٹ پاکستان ہم تماشا دیکھتے رہے, فوج نے الیکشن کروایا جنرل یحییٰ نے, وہ جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے عوامی لیگ, اسی کے اوپر ملٹری آپریشن کر دیتے ہیں, ساری عوام کو اپنے خلاف کر دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں ہندوستان کو پاکستان توڑ دے. پھر بلوچستان میں تماشا دیکھیں, 3 آپریشن وہاں کر بیٹھے ہیں, نواب اکبر بگٹی کے اوپر آپریشن کر دیا. یعنی وہ جو حقوق مانگ رہے تھے, آج وہاں آپ جا کے بلوچستان میں حال دیکھیں, اربوں روپیہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. کبھی پائپ لائن اڑ رہی ہے, 2 لاکھ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں. پھر کارگل کا دیکھ لیں, کارگل کے اوپر فوج چڑھا دی, ان کو پھر وہاں چھوڑ دیا کہ جی ہماری ہے ہی نہیں, جی تو مجاہدین ہیں. ان کو انہوں نے مار مار کے بیچاری ناردرن لائٹ انفنٹری سے جو کیا. پھر یہ قبائلی علاقے میں آپریشن میں کہتا گیا, اسمبلی میں کھڑا کہ وزیرستان کیوں فوج بھیج, امریکن پریشر پہ فوج بھیج دی. اب 1,55,000 فوج ہماری وہاں 9 سال 9.5 سال سے بیٹھی ہے. کیا اس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اس لیے تب تو مجبوری نہیں تھی, تب تو القاعدہ کے پیچھے بھیجی تھی, اور القاعدہ 400 لوگوں کے پیچھے فوج بھجوا دی تھی امریکہ کے کہنے میں. اب ساری جگہ, یعنی میں ایک لیڈر پولیٹیکل, مجھے سارا ملک کا سوچتا ہوں, ہم اپنی فوج کو بچانا چاہتے ہیں. میں کبھی اپنی فوج نہ بھیجتا وزیرستان جو انہوں نے بھجوایا. میں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی 2004 میں. اس لیے اگر آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہو, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج پھنسے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے بڑا چھوٹا سا آپریشن ہو, اکثر گروپس ہمارے ساتھ آ جائیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, جو مسعود بڑا قبیلہ ہے, جو وزیر بڑے قبیلے ہیں, ان کے جو طالبان ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ امن کے اوپر آمادہ ہیں. انہوں نے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی شریعت نافذ کرو, جو کانسٹیٹیوشن مان کے کر رہے ہیں. تو صرف امریکہ کی اختلاف ہے ڈرونز کا اور امریکہ کی جنگ میں جانے کا, تو یعنی ہم اگریمنٹ پہ آ سکتے ہیں. تو جو نہیں آ رہے ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے لوگ ہی ان کو, جب عوام آپ کے ساتھ آ جائے, اکثریت آ جائے ملیٹنٹس کی آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ کو آپریشن بڑا چھوٹا کرنا پڑے. خان صاحب ایک سوال اور پوچھ لیں, یہ ملٹری سے ریلیٹڈ پہ بریک لیں گے اور الیکشنز کی طرف بھی چلیں گے. یہ جو پالیسی تھی ہماری, یہ پراکسیز کریٹ کرنے کی, ہم نے ایسٹ پاکستان میں بھی کریٹ کی تھی. یہ لشکر, یہ سپاہ, یہ جیش, یہ سارے ہم نے اسی پالیسیز کی کنٹینیوشن میں دیکھے 90 میں بنے. یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ تھا جس نے یہ کچھ کیا. بلوچستان آپریشن, بگٹی پہ حملہ, کارگل, یہ آپ نے ساری ایڈونچرزم کا ذکر کیا. یہ ایڈونچرزم تھا, یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. تو اسٹریٹجی تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہمارا ایک پاکستانی مارا جاتا ہے اس کے خلاف ہم منظم ہوں, اکٹھے ہوں, بیک زبان بولیں کہ یہ دہشت گردی ہے, کیوں مارا ہے اس نے, ہم اس کا بدلہ لیں گے. ہماری پاکستان کی ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہم نے ایک یہ سیکھا ہے, کبھی بھی جو بھیک مانگ کے, قرضہ لے کے, ڈالرز لے کے گزارا کرتے ہیں, ہم اپنے فیصلے نہیں کرتے, فیصلے ہمارے باہر ہوتے ہیں. یہ ہمیں باہر کی جنگ کے فیصلہ باہر کروایا گیا کہ پاکستان کی جنگ فوج کو استعمال کیا جائے وزیرستان میں. نمبر 2, جب ہم نے جہادی آرگنائزیشن CIA کے پیسے لے کے بنائی گئی, ہم نے یاد رکھے نا, پیسے لے کے اور ڈالر بنے, یہ جہادی ہیرو تھے, انہیں کو ہی پہلے ان کو ہم نے جہادی بنایا. پھر کیونکہ روس کے خلاف جہاد ٹھیک تھی, اب امریکہ کے خلاف جہاد دہشت گردی ہے, کیسے ان کو چینج کرنا تھا, ان کو اپنے خلاف کر لیا. پھر ہم نے وہاں آپریشنز کر کے, کولیٹرل ڈیمیج کر کے ان کو اپنے خلاف کر لیا. ہمیں کبھی اپنی فوج اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کرنی چاہیے, یہ نمبر 1 رول ہونا چاہیے. ہم نے یہ سیکھا ہے,
جب بھی ہم نے کیا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. نمبر 2, ہمیں کبھی پراکسیز، ہمیں کبھی جو منوپلی ہے ہتھیاروں کی وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو کسی اور کو اجازت نہیں دینی چاہیے اپنے مسلح ملک میں. جتھے نہیں ہونے چاہیے پاکستانی سرزمین پہ، یہ صحیح ہے آپ کی بات؟ یہ آپ جب کریں گے یہ اس کے نتائج ہمیشہ غلط نکلیں گے. یہ ہم نے سیکھا ہے. دوسرا کہ منوپلی، اب یہ کیا وجہ ہے یہ جدھر آپ دیکھیں آدمی پیچھے وہ اپنے ڈشکرے بٹھائے ہوئے کلیشنکوف پکڑ کے گاڑیوں میں 4 جا رہے ہیں. یہ کیوں ضرورت ہے؟ یہ اسٹیٹ کمزور ہوتی جا رہی ہے. جو اسٹیٹ رول آف لا کا مطلب ہے اسٹیٹ کے پاس منوپلی ہو، اسٹیٹ کے پاس ہتھیار ہو، اور جو بھی اور باقی ہو کسی کو اجازت نہ ہو کہ جناب طاقتور اپنے ساتھ وہ ڈشکر لے کے پھر رہا ہے، غریب آدمی بیچارہ اس کو تھانے میں جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا. بالکل صحیح. ایک شارٹ بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو انتخابی نتائج اور پی ٹی آئی کا موقف اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم نے لا اینڈ آرڈر اور آپ کی اسٹریٹجی جو پیس کے حوالے سے اس کے اوپر تو کافی سیر حاصل بات کر لی، لیکن ایک انتخابی نتائج کے اوپر مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر الیکشنز کو گزرے 8-10 ماہ گزر گئے، ابھی تک آپ عدالتوں میں بھی ہیں، انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی آپ کے تحفظات ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو نئی خبریں سامنے آ گئی کہ پنجاب کے کچھ حلقوں میں ریگنگ کی گئی تھی اور آپ نے اس کو انڈورس بھی کر دیا. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ندیم، یہ اگر مجھے کوئی شک تھا اور کسی کو بھی کوئی شک تھا تو وہ سب ختم ہو جانے چاہیے کہ 11 مئی کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے. وہ اگر شک کسی کو تھا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو 4 مہینے دیے گئے تھے الیکشن ٹرائیبیونلز کو کہ مسئلے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حل نکالیں. یہ قانون تھا 4 مہینے. یہ 9واں مہینہ ہے، ابھی تک الیکشن ٹرائیبیونلز میں کچھ نہیں ہو رہا. وہ الیکشن ٹرائیبیونل کچھ کرتی بھی ہے تو وہ جا کے وہاں پھنس جاتا ہے، ہائی کورٹ میں وہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. میں نے چیف جسٹس افتخار کے سامنے ساتھ ہی پٹیشن رکھی. ہم نے کہا جی 65 ہمارے کیسز ہیں، ہاں آپ صرف 4 حلقوں کا نتیجہ نکال لیں اور صرف 4 میں یہ فنگر پرنٹ سے بتا دیں کہ ہوا کیا ہے. ہم صرف 4 کا کر رہے ہیں کیونکہ مانا 65 اور 5-6 دنوں کا کام تھا. اب تک وہ 4 حلقے نہیں انہوں نے کھولے. کیوں؟ رکاوٹ کیا ہے اس میں مجھے پتہ ہے کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن وہ 4 حلقے کھل گئے تو سب کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا الیکشن میں. اب ہم نے الیکشن قبول کر لی. ہم صرف 4 حلقوں کا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ندیم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت کا نمبر 1 چیز ہے آزاد عدلیہ، نمبر 2 ہے آزاد میڈیا، ایک پبلک جس کو سمجھ آئے ایشوز کی، کیونکہ جب میڈیا آزاد ہو جاتا ہے پبلک کو سمجھ آتی ہے. لیکن صاف اور شفاف الیکشن، اس کے علاوہ جمہوریت نہیں ہوتی. آپ یہ ایسے الیکشنز کرواتے ہیں تو ہر بنانا ریپبلک میں ایسے الیکشنز ہوتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں آرگنائز تھا یہ جو ریگنگ والا پروسیس. میں کہتا ہوں ایسا آرگنائز تھا. ہم نے 2100 پیج کا وائٹ پیپر دیا الیکشن کمیشن کو، ثبوت دیے ان کو. آپ سوچیں کہ موبائل فون کے اوپر لوگوں نے تصویریں کھینچی، ٹھپے لگاتے ہوئے لوگوں. ہوا کیا؟ وہ تو عدلیہ بھی تھی نا، وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اپنے چیف جسٹس افتخار. پہلے تو مجھے مایوسی کیوں ہے، پہلے تو 4 میں نے ان کو کہا کہ آپ 4 صرف 4 حلقے ہیں. آپ اتنا بڑا ڈھاکہ پڑا ہے پاکستان کی جمہوریت کو، ووٹر باہر نکلا ہے، اب صرف 4 حلقوں کا انویسٹیگیٹ کروا دیں. کیونکہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ، ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن ٹرائیبیونلز پہ. آپ ٹرائیبیونلز کا ذرا رزلٹ تو دیکھیں، پچھلے سالوں میں کتنے کیسز انہوں نے ریزالو کیے اور 400 کیسز پڑے ہیں ٹرائیبیونلز میں. تو میں نے کہا جی 4 حلقے کروا دیں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان. میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میری ووٹ کی سینکٹیٹی ہو. تو 4 حلقے میں 5 دن میں ہو جانا تھا فنگر پرنٹنگ. چیف جسٹس کا کیا رول ہے؟ چیف جسٹس نے پہلے تو آروز کو انہوں نے جا کے ایڈریس کیا الیکشن سے پہلے. اس کے بعد آروز کنٹروورشل ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسرز. انہوں نے جا کے ان کو جون 5 یا 6 یا 7 کو ایک بینچ بٹھا کے تو ان کو کلیئر چٹ دے دیجیے. بڑا زبردست کام کیا آروز نے. بھئی وہ کنٹروورشل ہوئے ہیں. ہماری اتنی بڑی کمپلینٹس ہیں آروز کے اوپر. پہلے تو آپ نے ان کو جا کے جو ٹاک دی یہ بالکل کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پہلے الیکشن سے پہلے ان سے بات چیت، ان کو جا کے کوئی ان کو ملنے گیا ان کو، یعنی ان کو اکٹھا کیا
اور اس کے بعد آپ ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. جب ہم نے ہمارے کیسز پڑے ہوئے ٹرائبیونل میں, آپ نے تو ہمیں وہی انفلوئنس کر کے رکھ دیا. تو مجھے مایوسی ان پہ یہ ہوئی کہ میں صرف الیکشن, یا آپ یقین کریں ہم نے پہلے شور مچا دینا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے لوگ رکھوا دیے ہیں نیچے دھاندلی کرنے کے لیے. ہمیں اعتماد یہ تھا کہ جو بھی ہوگا ایک چیف جسٹس بیٹھا جو آزاد ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اور اب آپ کو لگتا ہے وہ آزاد نہیں تھے؟ نہیں, میں مایوس ہوں, مجھے نہیں پتا کیا, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 4 حلقے کھولے, پتہ تو چلے. گزشتہ روز میں شیخ رشید صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ پنجاب کے حلقوں کے اوپر ریگنگ کی ایلیگیشن آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیپ نہیں ہے, ایک ٹیپ ابھی اور آنی ہے جس میں اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کی گفتگو بھی ریکارڈ پہ آئے گی کہ وہ کسی کو شاباشی یا ٹھپی لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ. میں کیوں کہہ رہا ہوں ندیم کہ اس ملک کی آپ کو بقا بھی کے شبہ ہے؟ شبہ مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ سارے, میں کہتا ہوں یہ اوپر تک سارے ملے ہوئے تھے. ججز بھی آپ کی انوالومنٹ کے اوپر شبہ ہے, تو شیخ رشید کہہ رہے ہیں آپ کو بھی شک ہے؟ مجھے شک تو بہت ہے, میں کہہ نہیں رکھتا کہ ججز ملے ہوئے کون ہے, لیکن اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے لوگ ملے ہوئے تھے. لیکن ندیم کیوں نہیں 4 حلقے کھول رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. ہم کہہ سکتے تھے 65 کے 65 کھولو, ہم نے کہا صرف 4 کھول دے. اس لیے 4 کھول دے کہ آگے ملک میں الیکشن ٹھیک ہوں, لوگوں کو سزائیں ملیں. سزا اور جزا جس ملک میں نہیں ہوگی اس ملک میں آپ جرم روک ہی نہیں سکتے. اب آپ کو بتاؤں, انہوں نے نہیں کچھ کیا. خوشاب کے اندر الیکشن ہوا, میاں والے کے اندر الیکشن ہوا, آپ دیکھیں وہاں ایویڈنس دی ہے, ٹھپے لگا رہے ہیں, ڈبے لے کے آ رہے ہیں. 1 گھنٹہ خوشاب میں 1 گھنٹہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا الیکشن کمیشن نے. ایک منٹ ذرا ندیم ذرا سنیں, تماشا دیکھیں. الیکشن ہو رہا ہے, ایک دم پتہ چلتا ہے جی 1 گھنٹہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اور نہ ریٹرننگ آفیسر نے کیا, نہ کینڈیڈیٹس نے کیا. پتہ چلا جناب پنجاب کے الیکشن کمیشن نے کر دیا. کیوں کیا؟ کہتے جی دھند آ گئی. سارے لوگوں کو پتہ دھند تھی نہیں اس دن. 1 گھنٹہ, اور 1 گھنٹے کے اندر ٹھپے لگاتے دیکھے, ہم نے ٹیپ دکھائی, رپورٹ کیا, کوئی کچھ پکڑنے والا نہیں ہے. تو جب آپ احتساب ہی نہیں کریں گے, جرم کیسے روکے گا؟ تو اس کا مطلب اگلا الیکشن بھی اسی طرح کا ہوگا. اس لیے 4 حلقوں کہہ رہے تھے کم از کم اگلا الیکشن تو ٹھیک ہو. جب کیئر ٹیکر لگ رہے تھے, آپ کی پارٹی نے انڈورسمنٹ کی اس وقت نجم سیٹھی صاحب کی. اب پنجاب کے اوپر ہی زیادہ شکوہ چل رہا ہے تو میں اسی کے اوپر سوال کروں گا, کیا اس وقت مسٹیک کی آپ کی جماعت نے؟ ہوا تو خیر وہاں سندھ میں کھل کے دھاندلی ہوئی, کراچی میں بھی ہوئی, سندھ میں بھی ہوئی, پنجاب میں بھی ہوئی. انہوں نے اپنے اپنے امپائر رکھ لیے, اوپر فخر الدین کو بٹھا دیا, وہ بیچارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, نیچے انہوں نے سارا اپنے مکمکا کر لیا. تو آپ کی جماعت نے کیا مسٹیک کی؟ ہم نے ہمارے سے, میں پھر سے یہ کہتا ہوں, غلطی یہ ہوئی. ایک تو فخرو بھائی کو ہم نے سمجھا کہ وہ کنٹرول میں, وہ کنٹرول میں نہیں تھے. انہوں نے کہہ ہی دیا ایک دن کہ جی نیچے تو میں تو 5 میں سے 1 ووٹ ہوں. اور دوسرا, چیف جسٹس کے اوپر ہم نے بہت سپریم کورٹ کے اوپر رلائے کیا, اور اگر وہ اس وقت ایکشن لے لیتے شروع میں جب ہم پٹیشن دی تھی, اور ابھی آپ مجھے سپریم کورٹ کے اوپر ہی امید ہے, مجھے الیکشن کمیشن میں کوئی امید نہیں ہے. یہ جو 2 مارچ کو انشاءاللہ کیس لگ رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر امید ہے کہ سپریم کورٹ, یعنی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں مان رہے. یہ تماشا دیکھ لیں, رول آف لاء کا دیکھ لیں کہ ان کے آرڈرز ڈیفائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے. تو اس لیے 2 مارچ کو اب کیس لگا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے پاکستان آج جہاں کھڑا ہے, جتنی کیوٹک سچویشن میں, اگر ہماری لیڈرشپ نے قوم کو کوئی راہ نہ دکھائی, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن نہ کیا, آپ کے پولیو ورکرز اٹیک ہو رہے ہیں, آپ کی سپریم کورٹ کے آرڈرز ڈس اوبے ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس کی من مانی ہے, بندے آپ کے غائب ہو جاتے ہیں, کسی ایجنسی پہ ایلیگیشن لگتا ہے, کسی ISI پہ, کسی پولیس پہ ایلیگیشن لگتا ہے. یہ ایک آرگنائز اسٹیٹ میں, مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو یہاں ہو رہی ہیں. لیڈرشپ رول مسنگ ہے یہاں پہ. اصل میں پرابلم ندیم یہ ہے کہ جو نمبر 1 چیز ہوتی ہے نا ایک اسٹیٹ کو خوشحال ہونے کے لیے, وہ ہے رول آف لاء. آپ مدینہ کی ریاست دیکھ لیں, جو دنیا کے ہمارے پیارے نبی, گریٹسٹ لیڈر دنیا کے, انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا چیز قائم کی؟ قانون, رول آف لاء. سب کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیا. ایک انسیڈنٹ بھی ہے کہ ایک نے مارا, ایک غلطی سے کسی کا پیر آ گیا, ایک غلام کا, ایک بڑے کوئی امیر آدمی کے اوپر, تو اسے مارا. تو انہوں نے سیدھی طرح آرڈر کیا انہوں نے کہ اس کو واپس اس کو مارو. یعنی لا آف ٹاٹس جو بڑی بعد میں آیا ہے, بٹ وہ قانون تھا. سب 2 خلیفہ وقت 4 ٹاپ خلیفہ سے کٹارے میں جا کے کھڑے ہوئے. یعنی وہ قانون تھا جس نے معاشرے کو اٹھا دیا. اب سب سے تباہی پاکستان میں کیا ہے؟ قانون ہی نہیں ہے. امیر کے لیے ایک, کمزور کے لیے دوسرا. پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا. کراچی میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا.
رینجز کا کام نہیں ہے. پولیس کو آپ ٹھیک کریں. تھانہ جو ہے, اگر آپ تھانے کو ٹھیک کر دیں اور تھانے کو غیر جانبدار کر دیں, غیر سیاسی کر دیں, اس کو سٹرینگتھن کر دیں, وہ سب سے بہتر طریقہ کرائم ختم کرنے کی. آج میں آپ کو ندیم یہ کہہ دوں, آپ جا کے پختونخوا میں آج دیکھ لیں, جو مرضی لگے ہوئے ہیں ہمارے خلاف کہنے کے لیے, آپ پختونخوا میں جا کے پولیس کا نظام دیکھ لیں, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے, کوئی جھوٹی ایف آئی آر نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا مشکل تو یہ ہے کہ تین طرف قبائلی علاقہ اور وہاں سے دہشت گردی آتی ہے, لیکن پختونخوا کے اندر جو ہم پولیس کا نظام لے کے آ رہے ہیں, غیر سیاسی, کوئی تبادلہ نہیں کر سکتا, کوئی سیاسی مداخلت نہیں کر سکتا, یہ ہے نظام جو آپ کو پاکستان میں پولیس میں لانا پڑے گا. دو سوال آپ سے ضرور پوچھنے ہیں. ہم نے وہ ٹویٹر پہ ہم نے آپ کا ڈالا کہ آج عمران خان ہمارے ساتھ ہوں گے, تو لوگوں نے فرمائشی سوال بھیجے ہوئے, وہ ضرور پوچھنا ہے. ایک ہے اس میں سر فہرست کرکٹ, دوسرا ہے پولیو. کرکٹ کے اوپر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو اپروچ نواز شریف صاحب نے اپنائی, بورڈ توڑ کے نیا بندہ لگا دیا اور کہا کہ بگ 3 کے اوپر فیصلہ کریں گے, یہی رائٹ اپروچ ہے یا ہمارا کوئی سسٹم یہاں کرکٹ میں بھی نہیں ہے جیسے گورنمنٹ کہتے ہیں ہماری؟ دیکھیں, پرابلم میں آپ کو نواز شریف کا ان کی ہسٹری ہے کہ یہ سب سے زیادہ اداروں کو انہوں نے کمزور کیا ہے. انہوں نے پہلی دفعہ چیز انٹروڈیوس کی, ریلیکسیشن آف آل دا رولز. جب ایک رول آف لا آپ ختم کرتے ہیں ایک ادارے سے, آپ ادارہ ختم کر دیتے ہیں. میں شوکت خانم کے رولز ریلیکس نہیں کر سکتا. میں نے آج تک کے پی کے اندر کبھی نہیں کہا, کوئی سفارش نہیں کی, کوئی رول کچھ نہیں کیا میں نے. وہ کیا کرتے ہیں, ریلیکسیشن آف آل دا رولز میں وہ تباہ کر دیتے ہیں ادارہ. پولیس کے اندر انہوں نے رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, 25,000 لوگ نان میرٹ پہ پولیس بھرتی کی, اس کے اندر کرمنلز تھے کہ ریلیکسیشن آف رولز. ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے وہ نادرہ سے جو کیا ہے, یعنی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ ججمنٹ صرف پڑھ لیں کہ اس کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, غیر قانونی طور پہ باہر نکال دیا, کیونکہ وہ ویسے نہیں نکل سکتا تھا, عدالت نے بحال کیا, انہوں نے اس کو ڈرا دھمکا کے نکال دیا ان کی گورنمنٹ نے. آپ پی سی بی کا دیکھ لیں, وہ ایک بحال کرتی ہے عدالت اس کو, اور واپس یہ اپنے آدمی کو, نجم سیٹھی کو, جن کا کوئی کرکٹ سے تعلق نہیں ہے, یعنی چلو میں مانوں کہ ان کو کوئی سمجھ ہو, کوئی انہوں نے ادارے چلائے ہوں, کوئی ملٹی کوئی یعنی کوئی کارپوریٹ چلائی ہو, ان کو اٹھا کے پہلی دفعہ لگایا, پھر سے واپس لگا دیا کرکٹ کا. اب آپ جب خود ہی ادارے کمزور کرتے ہیں انٹرنیشنلی, آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے. قانون انٹرنیشنلی یہ کہتا ہے کہ الیکٹڈ جو چیئرمین ہونا چاہیے وہ الیکٹڈ ہونا چاہیے. یہ پاکستانی ہے جدھر اوپر سے اٹھ کے اٹھا کے اپنا بنا دیتے ہیں, تو یہ اس کو ادارے کو کمزور ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک کا, وہاں کے ریزائن کر گیا, وہاں عارضی آدمی بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح آپ ایس سی سی پی کا دیکھ لیں, مونوپلیز کنٹرول, یعنی جو کمپٹیشن ہوتا ہے ان کا, تو اب پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, اوپر عارضی ہیڈ بنایا ہوا ہے. آپ کو پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض ہے؟ پرائیویٹائزیشن کا بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. دیکھیں آپ, پرائیویٹائزیشن, یہ اتنے بڑے ادارے ہیں, ان کو اگر آج آپ بیچیں گے, سارے کنگال ہوئے ہیں, ان کو پہلے ٹھیک کر کے بیچیں تو ان کی کوئی قیمت بھی ملے, اور ان میں سے بیچیں وہ جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. پرائیویٹائزیشن بلینکٹ نہیں ہوتی. آج تک جو پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہوا ہے, اکثر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کو نقصان ہوا ہے. 40% تو ادارے ہی بند ہو گئے جب پرائیویٹائز ہوئے. آپ بینکوں کا دیکھ لیں, بینک جو پرائیویٹائز کیے ہیں, یہ بینک پہلے بزنسز, چھوٹی بزنسز کو پیسہ دے رہے تھے, اور جو نفع بنتا تھا وہ پاکستان میں رہتا تھا اور اسے پروفٹ ملتا تھا. اب پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ ذرا دیکھیں, نفع سارے ان کے پرائیویٹ چلا گیا, عام بزنسز کو پیسہ نہیں مل رہا, اور وہ جو پرائیویٹائزیشن کے جو پروفٹس ہیں وہ کئی باہر جا رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز لے کے آرام سے نفع کما رہے ہیں. یعنی دیکھیں پرائیویٹائزیشن, برٹش ریل کا پرائیویٹائزیشن ہوا ہے, وہ نقصان ہوا ہے. ہر پرائیویٹائزیشن کامیاب نہیں ہوتی. مہاتر محمد نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم پرائیویٹائزیشن صرف تب کرتے ہیں جب کہ عوام کو فائدہ ہو, اور اگر ہم باہر بیچتے ہیں تو جب تک ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ ہو ہم باہر نہیں بیچتے. اب ملیشیا کا ماڈل دیکھیں, انہوں نے گورنمنٹ کے جتنے ادارے تھے ان کی ایک پرائیویٹ کمپنی بنا دی, یعنی گورنمنٹ سے نکال کے, اور انہوں نے ان سارے کو ریویمپ کیا. وہ بہت بڑا کامیاب ماڈل ہے. لیکن آپ اسی طرح اتنے بڑے اثاثوں کو پرائیویٹائز کریں گے, نہ ان کا کچھ مل رہا ہے, الٹا مجھے جو خوف ہے یہ مونوپلیز بن جانی ہے. اچھا, کچھ معاملات ایسے ہیں لائک کے پی کے میں, ہم نے پولیو کے اوپر آپ سے سوال ابھی ضرور پوچھنا ہے. پولیو ورکرز کراچی میں بھی اٹیک ہوتے ہیں, لیکن پولیو اس وقت دنیا میں WHO کہتی ہے گڑھ ہے, یہاں سے وائرس پھیل رہا ہے. وہاں آپ کا رول بڑا کلیدی ہے, آپ لوگ نے ہمت دکھائی, آگے آئے ہیں لا اینڈ آرڈر کے باوجود, لیکن آپ نے ندیم جو کے پی کے اندر پختونخوا میں جو اس باری جو ہم نے کر دی ہے 3 سنڈیز کے اندر,
3000 پولیس کو ساتھ ملا کے، اپنے انصاف سے رضاکاروں کو ساتھ ملا کے، ہیلتھ ورکرز کو ملا کے، ہم نے 15 لاکھ بچے امیونائز کیے ہیں 3 سنڈیز کو، ساری جگہ سے۔ بل گیٹ سے مجھے پیغام آ رہا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے مبارکی کے پیغام آ رہے ہیں۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ 15 لاکھ 5 لاکھ ہر اتوار کو 3000 پولیس نے پروٹیکشن دیا ان کو، ورکرز کو، اور رضاکار گئے گھروں میں کٹس لے کے گئے 15 لاکھ۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ میں مبارک ان کو دیتا ہوں، رضاکاروں کو اور ہیلتھ ورکرز کو، پولیس کو، جو اپنی جانوں کی۔ کتنی بچے یا کتنی فیملیز ابھی ہیں جن کو آپ کو کور کرنا باقی چیلنج کی طرف؟ ابھی ہمیں ہے، یہ ہمارا 3 ہفتے اور کیمپین چل رہی ہے، کیونکہ ابھی پشاور کے ہم نے یونین کاؤنسلز بائی یونین کاؤنسل جا رہے ہیں، اور ہے تو ایسے صوبائی حکومت سے متعلقہ معاملہ، لیکن آپ ہی سے پارٹی لیڈ کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ لوں کہ وہاں پر لوکل جو سیوریج سسٹم ہے، جہاں وائرس کا گڑھ ہے جو موجود ہے، اس کو آپ کو ریویمپ کرنا، صوبائی حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی سوالات ہیں اس پہ؟ ہم بڑا سسٹمیٹکلی کر رہے ہیں، ہم نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بچوں کی امیونائزیشن، وہ بڑی ضروری ہے، ایک وہاں سیوریج کے اندر وائرس چلی گئی ہے تو وہ اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے، وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو وہ پورا چیلنج لیا ہوا ہے میں اور بڑی خوشی، یعنی میں جتنی ان کو مبارک دوں کم ہے کہ جن سرکمسٹانسز میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں انصاف سے رضاکار جو رضاکار ہیں، یہ جو ہیں، یہ سارے جو نکلتے ہیں گھروں میں کٹ لے کے جاتے ہیں، امیونائز کرتے ہیں، یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا۔ اور میں ایک چیز ضرور کہہ دوں کہ ہمیں ایک پرابلم ہے اس وقت، لیکن ڈیلیوری دینی ہے پختونخوا کی گورنمنٹ نے۔ چیف سیکرٹری جو پختونخوا کے مانگ رہے ہیں اس وقت، چیف منسٹر، کیونکہ وہ تو انہوں نے چلانا ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ سے نہیں مل رہا۔ اب میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں چیف سیکرٹری چاہیے تاکہ یہ سب سے مشکل پروونس ہے چلانے کا، دہشت گردی۔ پرٹیکولر پرسن جس کے لیے کیوں دیکھیں نا، انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی دینا ہے نا، صوبے ڈیلیور صوبے نے کرنا ہے، ذمہ داری صوبے کی ہے۔ تو آپ بتا دیجئے کس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہ خیر ہم نے نام دیا ہوا ہے، لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں رسپانس نہیں مل رہا نون لیگ کی فیڈرل گورنمنٹ سے۔ میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 1988 میں میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے، انہوں نے پورا فیڈرل گورنمنٹ بے نظیر کی گورنمنٹ سے لڑائی ہوئی کہ جی اگر ہمیں آپ نے نہ دیا چیف سیکرٹری تو میں پنجاب سول سروس سے اپنا چیف سیکرٹری لگا دوں گا۔ تو اب ہماری باری آئی ہے، اور سب سے مشکل صوبہ ہے اس وقت چلانے کے لیے، کیونکہ وہاں انڈسٹری بند پڑی ہے، وہاں آپ کو 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں پچھلے 6 سالوں میں، وہاں 3 طرف فاٹا ہے۔ تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے بالکل پروگرام کے اینڈ پہ آ گئے۔ عمران، آپ سے افغانستان کے ایشو پہ بھی اور امریکہ کے ایشو کے بھی پوچھنا ہے۔ یہ وہ 2014 سال ہے جہاں امریکنوں نے واپس آنا ہے، اور ہماری حکمت عملی افغانستان اور امریکہ کے اوپر کیا ہونی چاہیے، وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ میرے خیال میں یہ پاکستان میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جب امریکہ جائے تو وہاں ایک کنسنسس سے گورنمنٹ بن جائے۔ جو ہم نہیں چاہتے کہ ناردرن الائنس کی فوج ہو اور پشتون طالبان اور ان کے بیچ میں لڑائی، وہی سول وار ہو جائے جو پہلے ہوئی تھی جب روسی گئے تھے۔ اس سے پھر پاکستان کو بڑا متاثر ہوگا، ہمارا قبائلی علاقہ متاثر ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہاں امریکہ جب جائے تو یہاں ایک براڈ بیس گورنمنٹ بن جائے، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، میرا کوئی پلان نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کی کوئی افغان اسٹریٹجی ہے اس موقع کے اوپر، کیونکہ ایک خلا میں لگتا ہے کہ چیزیں ایگزسٹ ہو رہی ہو ہی جا رہی ہیں، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی جا رہی ہیں، ہماری اپنی اسٹریٹجی نہیں۔ اگر پاکستان اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیتا، یعنی ہم آتے ساتھ ہی یہ جب گورنمنٹ آئی تھی ہم یہاں امن پیدا کر دیتے، ہم بات چیت کر دیتے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ جانا تھا۔ لیکن اگر ہم اپنے ملک میں طالبان سے نیگوشیٹڈ بات کر کے سیٹلمنٹ کر دیتے اور وہ ساروں کو ہم پیسیفائی کر دیتے تو ہمارا رول آگے پھر امریکنوں نے ہمیں کہنا تھا کہ جی وہاں بھی رول پلے کریں، تو جہاں ہمارا خود ہی حالات ایسے ہیں ہم کو رول ہی نہیں پلے کر سکتے۔ لاسٹ کویسچن، پی ایم ایل این کی 8-10 ماہ کی کارکردگی، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ 5 سال جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ بہت برے تھے۔ وہ تو آپ انڈیکیٹرز دیکھ لینا، قرضے دیکھ لیں کتنے بڑے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، ڈالر کدھر سے کدھر گیا، لیکن ان کے تو اس سے بھی برے ہیں، انہوں نے ان سے بھی زیادہ قرضہ لیا ہے۔ انہوں نے جو تجربہ کار، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تجربہ کار نہیں ہے، یہ تجربہ کار ہیں۔ آپ ذرا 28 ابھی تک انڈسٹریز ہیں، منسٹری آف انڈسٹری کے نہیں ہے، 28 ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ابھی ہیڈز ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ
اسٹیل مل دیکھ لیں, وہی ہیڈ لگا ہوا ہے جو 100 ارب کا نقصان کر بیٹھی ہے, جو کہ پیپلز پارٹی کا تھا. یعنی انہوں نے, میں جو ایکسپیکٹ, کم از کم کچھ تو آپ کی تیاری ہوتی, تجربہ ہوتا, آپ کچھ تو آگے کرتے. کوئی چینج نہیں نظر آ رہا. میرٹ کا یہ ہے کہ 100 ارب کا فنڈ بنایا ہے قرضہ دینے کا بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے, مریم شریف کو اوپر بٹھا دیے. اس کی کیا کرائیٹیرین ہے؟ جس طرح میں ابھی کرکٹ بورڈ کی بات کروں, کیا کرائیٹیرین ہے؟ یعنی کوئی میرٹ نہیں نظر آ رہی. مجھے تو کوئی چینج نظر ہی نہیں آیا کہ یعنی کہ کوئی سیکھا ہو تجربے سے اور آگے جانا ہو. ایز اپوزیشن لیڈر عمران خان کا سڑکوں پہ آنا یا احتجاج کرنا پسند کریں گے؟ اصل میں تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہم نے, اگر ہمیں انصاف نہ ملا, وہ میں اس اپنے لیے نہیں کر رہے, وہ پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے کریں گے, جس طرح چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے. اگر انہوں نے یہ حلقوں کو نہ, یہ فراڈ جو الیکٹرل فراڈ ہوا ہے اس میں نہ کھولا اور پتہ نہ چلایا کہ کون کون ملوث تھے, ان کو سزائیں دی جائیں. جن کے 50 انگوٹھے تو آپ پکڑ گئے نا, آپ ایک دفعہ لگاتے ہیں, نادرا کا اتنا زبردست ہے کہ آپ ایک دفعہ انگوٹھا لگتا ہے آپ کا تو تصویر آ جاتی ہے آپ کی کمپیوٹر میں. جس نے 50 دفعہ لگائے ہیں اس کو اگر سزا ملے گی تو اگلی دفعہ ڈرے گا. اگر نہیں ہوتا تو ہم سڑکوں پہ ہوں گے. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.